बिक या अल्लाह। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुर्बानी से मुताल्लिक बात करेंगे। शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात ये कि नीयतों का क़िबला दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि नीयतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए मसाइल शरइया को बयान करूँगा और दीन की दावत को आम करूँगा। और आप भी ये नीयत कीजिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए बयान सुनेंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए आखिर तक शरीक रहेंगे। परवरदिगार अज़्ज़ा वजल हम सबको नीयतों में इखलास नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं। जो शख्स आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर सुबह शाम 10-10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के दिन मेरी शफाअत उसे पहुँच कर रहेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमान साल हर साल से कुर्बानी करते आ रहे हैं और ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सुन्नत है। और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। और कुर्बानी करना ये 10 ज़िलहिज्जा के दिन अफजल तरीन आमाल में से एक अमल है। जो लोग हज पर हैं उनके लिए तो ज़ाहिर है कि हज सबसे अफजल अमल है। जो हज पर नहीं है और उसके अलावा भी तो कुर्बानी करना ये अफजल तरीन अमल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद है कि यौमुन नहर यानी 10 ज़िलहिज्जा में इब्ने आदम का कोई अमल खुदा के नज़दीक खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज़्यादा प्यारा नहीं। और वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींग और अपने बाल और अपने खुरों के साथ आएगा और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से कबल खुदा के नज़दीक मकाम कबूल में पहुँच जाता है। लिहाजा खुश दिली से कुर्बानी करो। एक और हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने खुश दिली से सवाब हासिल करने के लिए कुर्बानी की तो वो कुर्बानी इस शख्स के लिए जहन्नम से हिजाब यानी रोक होगी। इस कुर्बानी की बरकत से ये फ़ायदा होगा कि ये जहन्नम और इस बंदे के दरमियान ये कुर्बानी हाइल होगी और ये जहन्नम में दाखिल ना होगा। अल्लाह ताला कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी करने की बरकत से जहन्नम से महफूज रखेगा। एक और हदीस पाक में आता है कुर्बानी करने का यकीनन अजर और सवाब बड़ा है, तो कुर्बानी ना करने का क्या नुकसान है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसमें वुसअत हो और वो कुर्बानी न करे तो वो हमारी कुर्बान गाह के करीब ना आए, हमारी ईद गाह के करीब ना आए, जहाँ ईद की नमाज होती है वहां भी ना आए। लोगों ने अर्ज की, या रसूलल्लाह ये कुर्बानियां क्या हैं? एक ही दिन सब कुर्बानियां कर रहे हैं, जानवर ज़िबा हो रहे हैं, ये क्या है? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लोगों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इसमें हमारे लिए सवाब है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर बाल के बदले में एक नेकी दी जाती है। और वो जानवर के जिसमें ऊन है, लोगों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह जो ऊन वाले जानवर हैं जैसे दुम्बा, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऊन के हर बदल में, ऊन के भी हर बाल के बदले में नेकी है। अल्लाह अकबर। तो इतना बड़ा अजर है, इतना बड़ा सवाब है कुर्बानी करने के हवाले से। तो ये जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है उनको ज़रूर कुर्बानी करनी चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग ये अपने आप को गरीब ही तसव्वुर करते रहते हैं कि जनाब हम तो गरीब लोग हैं, कुर्बानी हम नहीं करेंगे, या बकरा बड़ा महंगा है तो हम पूरे घर वालों की तरफ से एक ही बकरा करेंगे। तो क्या पूरे घर वालों की तरफ से अगर एक बकरा कुर्बान किया जाए तो काफ़ी होगा या नहीं होगा, इस पर भी बात करेंगे। और कितना पैसा हो तो कुर्बानी करना ज़रूरी होती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जिन पर ज़कात है उन्हीं लोगों पर कुर्बानी है, तो क्या ये समझना सही है? तो ऐसा नहीं है।
زکوٰۃ کے لیے نصاب اور ہے، زکوٰۃ کے لیے کرائٹیریا اور ہے، اور قربانی کے لیے کرائٹیریا اور ہے، تھوڑا سا فرق ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ 100 میں سے 50 لوگوں پر زکوٰۃ ضروری ہوتی ہے، لیکن 100 میں سے 75 یا 80 لوگوں پر قربانی ضروری ہوتی ہے. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ تو ضروری نہیں ہوتی مگر قربانی ان پر ضروری ہوتی ہے، لہٰذا سمجھنا ہوگا. اور احناف کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے. شوافی کے یہاں قربانی کرنا سنت ہے، مگر ہمارے یہاں قربانی کرنا واجب ہے. لہٰذا اگر باوجود شرائط کے پورا ہونے کے اگر کوئی قربانی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. اب اس کی شرائط کیا کیا ہے؟ تو سب سے پہلی شرط ہے قربانی کے لیے، جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے کہ مسلمان ہونا. ظاہر ہے کہ جو نان مسلم ہے وہ اس پر قربانی نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص مقیم ہو، کہیں پر یا تو اپنے گھر میں ہو، اپنے وطن میں ہو، یا پھر پردیس میں ہے تو ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں 15 دن اس کا قیام ہو، تو وہ ہے مقیم. اگر 15 دن سے کم کا قیام ہے، 12 دن کے لیے، 10 دن کے لیے آپ کہیں گئے ہیں، 5 دن کے لیے گئے ہیں، تو یہ مسافر ہوتا ہے، اور مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. واجب نہ ہونے کے باوجود وہ چاہے کہ میں قربانی کروں تو بے شک کرے، ثواب ملے گا. لیکن ابھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ واجب کن پر ہے. تو سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، اور دوسری شرط ہے مقیم ہونا، اور تیسری شرط ہے مالدار ہونا، اور چوتھی شرط ہے آزاد ہونا. تو آج دنیا میں ہر آدمی آزاد ہے تقریباً. تو مالدار پر بات کرتے ہیں کہ کتنا مالدار ہونا. اور پانچویں شرط ہے بالغ ہونا. بالغ ہونے میں بہر شریعت میں لکھا ہے کہ اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا کہ نابالغ پر بھی قربانی واجب ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، صرف بالغ پر قربانی واجب ہے. مگر فتویٰ اسی پر ہے کہ نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں ہے. نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں ہے، جو بالغ ہے اسی پر قربانی واجب. نابالغ بچے کی قربانی اگر ان کے والد اپنی طرف سے کرنا چاہیں تو کریں گے تو ثواب ملے گا، لیکن نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ مال کتنا ہونا چاہیے. تو وہ شخص صاحب نصاب ہو، لیکن زکوٰۃ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو پیسہ ہے وہ پورا سال صاحب نصاب رہے، تو سال گزرنے پر زکوٰۃ ضروری ہوتی ہے. قربانی میں یہ ہے کہ یہ شخص اگر عید کے دنوں میں، بقرہ عید کے جو 3 دن ہیں، ان دنوں میں ایک لمحے کے لیے بھی اگر صاحب نصاب ہوا تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی. دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف اسی مال پر ہوتی ہے کہ جو مال سونا چاندی یا مال تجارت وغیرہ ہو، اس مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے. لیکن قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے کہ اگر اس کے پاس ضروریات زندگی کا جو سامان ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں بھی ہیں جس کی قیمت 1200 درہم سے زیادہ بنتی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے. یعنی آپ کو میں اس کی مثال دوں، ایک شخص کی ضرورت ہے ایک فون کی، ایک موبائل کی، اس کے پاس ہے 2 موبائل. تو ایک موبائل اس کی ضرورت کا ہے، وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. جو دوسرا موبائل ہے جس کی قیمت 1500 درہم ہے وہ کاؤنٹ ہوگا. یعنی جس شخص کے پاس ضرورت کے علاوہ ایک اور موبائل ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے. حالانکہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اگر 10 موبائل بھی ہوں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، 10 گاڑیاں ہوں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، 10 قسم کے گھر ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جبکہ بیچنے کے لیے نہ ہو، رہنے کے لیے ہوں. بندے نے ہر شہر میں، ہر ملک میں ایک ایک گھر رکھا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے پاس پہننے اوڑھنے کے لیے 100 قسم کے جوڑے ہیں، زکوٰۃ نہیں ہے. اور پہننے کے لیے 100 قسم کے سینڈل اور جوتے اور چپل ہیں، اور اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اس طرح کی چیزیں اگر کسی شخص کے پاس ہیں جو اس کی ضرورت کے علاوہ ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے. ایک گھر ہی آدمی کی ضرورت ہے، ایک گاڑی ہی آدمی کی ضرورت ہے، کام کاج کرنے کے لیے ایک آدھ لیپ ٹاپ اس کی ضرورت ہے، فون سننے کے لیے موبائل اس کی ضرورت ہے، ایک آدھ سواری ضرورت ہے، پہننے اوڑھنے کے لیے 4-8 جوڑے اس کی ضرورت ہے. تو اس کے علاوہ اگر اس کے پاس زیادہ سامان ہے تو، اور اس کی ویلیو 1200 درہم بنتی ہے، اور وہ شخص مقروض بھی نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. ایک تو شخص ہے نا کہ جو مقروض ہے،
یعنی اگر وہ اپنے سارے ایسیٹس کو جوڑ بھی لے تو بنے گا 1 لاکھ درہم، لیکن اس کے اوپر قرض ہے 2 لاکھ درہم کا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے اور اس پر قربانی بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو قرض چھوٹا موٹا ہے، مگر جب یہ اپنے ایسیٹس کی ویلیو کو کاؤنٹ کرتا ہے تو اس پر جو ہے وہ صاحب نصاب بنتا ہے۔ 1200 درہم سے زیادہ مالیت کا سامان اس کے پاس موجود ہے جو ضرورت کے علاوہ ہے، تو اگرچہ کیش نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ اور جس کے پاس کیش ہو، گولڈ ہو، سلور ہو، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو 1200 درہم یاد رکھیے گا، 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم بنتی ہے تقریباً، تو اتنی رقم ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب وہ چاہے تو جس ملک میں ہے، متحدہ عرب امارات میں، تو یہاں بھی قربانی کر سکتا ہے، ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے تو وہاں بھی کر سکتا ہے، پاکستان میں بھی کر سکتا ہے، کسی بھی علاقے میں کر سکتا ہے۔ کہیں چاہتا ہے کہ مثال ہے کسی ملک میں زیادہ غربا ہے تو میری قربانی وہاں ہو جائے اور گوشت وہاں تقسیم ہو جائے، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ اس کی مرضی ہے، یہ جہاں چاہے قربانی کرے۔ بس اس بات کا خیال رکھے کہ جہاں قربانی کر رہا ہے وہاں بھی عید کے ایام ہو، ایام قربانی ہو، اور یہ شخص جہاں موجود ہے وہاں بھی قربانی کا دن ہو، کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں، ہمارے یہاں ہندوستان میں، ہمارے یہاں امریکہ میں، ہمارے یہاں UK یورپ میں ایک دن کا قربانی کے دنوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو جب آپ کی قربانی ہو رہی ہو تو وہاں بھی ایام عید ہونے چاہیے، اور آپ کے یہاں بھی ایام عید ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے یہاں چوتھا دن ہو، وہاں تیسرا دن ہو، اب آپ وہاں قربانی کر رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے یہاں پہلا دن ہے، وہاں ابھی عید کا دن آیا ہی نہیں ہے اور آپ وہاں قربانی کر رہے ہیں، تو جب وہاں کوئی بھی اپنے جانور ذبح نہیں کر رہا، آپ جانور ذبح کریں گے یا کروائیں گے تو بڑا ایک عجیب سا سما ہوگا۔ تو آپ کے یہاں بھی عید ہونی چاہیے اور وہاں بھی عید ہونی چاہیے، اور سب سے پہلا جو کام عید کے دن ہے وہ نماز پڑھنا، اور پھر اس کے بعد قربانی کرنا۔ بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جلدی قربانی کر لی، یہ سوچ کر ایک اچھی نیت کے ساتھ، ایک اچھے جذبے کے ساتھ کہ گوشت جو ہے وہ پڑوسیوں میں ذرا جلدی پہنچ جائے تو وہ بھی اپنے ناشتے کا اچھا اہتمام کر سکیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ دوبارہ قربانی کرو۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جو نماز سے پہلے قربانی کی گئی وہ ویلڈ نہیں ہے، تو دوبارہ قربانی کرنی ہوگی۔ اس لیے عید کی نماز کے بعد، یا اگر ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں عید کی نماز ہو ہی نہیں رہی، تو وہاں پر عید کے دن صبح صادق کے بعد جو ہے وہ قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو صبح صادق پر قربانی کا وقت شروع ہو گیا، اب اگر وہاں عید کی نماز نہیں ہے مثلاً، تو پھر تو جلدی قربانی کی جا سکتی ہے۔ جیسے جو لوگ گاؤں میں ہیں جہاں عید کی نماز ہو ہی نہیں رہی، تو وہاں یہ فجر کی نماز کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں اللہ کرے کہ بقرہ عید تک یہ جمعے کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے اور عید کی نماز کا بھی شروع ہو جائے، لیکن بالفرض اگر نہ ہوا تو فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ وقت قربانی شروع ہو جائے گا، ورنہ عید کی نماز کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو 4 شرائط بیان کی، ایک ہے مسلمان ہونا، دوسرا ہے اس کا مقیم ہونا، اس کے صاحب نصاب ہونا اور آزاد ہونا، اور 5واں ہے بالغ ہونا۔ تو اگر ایسا کوئی شخص ہے، مرد ہو یا عورت، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب وہ چاہے قربانی میں ایک بکرا کرے، ایک بکری کرے، ایک دمبا ہو یا ایک بھیڑ ہو، یا گائے میں 7واں حصہ ہو، یا بیل میں 7واں حصہ ہو، یا اونٹ میں 7واں حصہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک بڑا جانور ہو اور اس میں 5 لوگوں کے حصے ہوں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ 7 لوگوں کے حصے ہوں، یہ بھی جائز ہے۔ 3 لوگوں کے حصے ہوں، یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بڑے جانور میں 8 لوگوں کا حصہ ہوگا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور جو کسی اور کی طرف سے قربانی کریں، مثلا آپ اپنے پیرنٹس کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بتا دیجئے کہ ہم آپ کی طرف سے قربانی کریں گے، یا اپنے بچوں کی طرف سے قربانی کریں تو بعض اوقات بتا دیا جائے، اگر نہ بھی بتایا جائے مگر انڈرسٹوڈ ہے کہ والد جو ہے اپنے بچوں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، تو 2 صورتوں میں سے کوئی ایک ہونی چاہیے، یا تو صراحت کے ساتھ بتا دیا جائے، یا پھر یہ کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ قربانی گھر میں ہوتی ہی ہے تو وہ بھی کفایت کرے گی۔ جن کی طرف سے آپ پہلے قربانی نہیں کرتے تھے اور اس سال کرنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کو بتانا ہوگا۔ مثلا آپ اپنے بھائی کی طرف سے کرنا چاہ رہے ہیں، بھائی کے بچوں کی طرف سے کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو بتانا ہوگا کہ ہم آپ کی طرف سے قربانی کریں گے تو ہی قربانی ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے بہتر یہ ہے کہ جانور وہ ہو کہ جو قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ ہو، قیمتی ہو اور خوب فربا ہو، یعنی موٹا جانور ہو،
وہ ہونا چاہیے، مگر اس میں مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانا ہو، نہ کہ لوگوں کو دکھانا۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تو ظاہر ہے کہ تو اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ 6 مہینے کا جو بچہ ہوتا ہے، بھیڑ کا بچہ، اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑ کا جزع یعنی 6 مہینے کا بچہ سال بھر والی بکری کے قائم مقام ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ وہ بھیڑ کا بچہ 6 مہینے کا، وہ دیکھنے میں اگر سال بھر کا لگتا ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اس کے علاوہ بکرے میں یہ نہیں چلے گا، وہاں 1 سال کا ہونا شرط ہے، یعنی بکرا ہو تو وہ 1 سال کا ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے 2 دانت ہوں۔ تو دانت ہونا شرط نہیں ہوتی۔ اب میں جانور کی خصوصیات پہ آ جاتا ہوں کہ جانور میں کون سی چیزیں ہونی چاہیے۔ تو جانور میں سب سے پہلی بات یہ کہ وہ اس کی عمر پوری ہو۔ تو مختلف جانوروں کی مختلف عمر بیان کی جاتی ہے کہ بکری کی عمر اتنی ہو، گائے کی عمر اتنی ہو، اونٹ کی عمر اتنی ہو، جس کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے یہ ہے کہ 2 دانت کا ہو کم از کم۔ تو 2 دانت کا ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی عمر کو پہنچ گیا، اب اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ پھر بھلے 4 دانت کا بھی ہو تو بھی کی جا سکتی ہے، 6 دانت کا ہو، 8 دانت کا ہو تو بھی کی جا سکتی ہے، حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ گوشت اتنا سخت ہو کہ جو چیز ہم خود پسند نہیں کرتے کھانے کے لیے تو وہ قربان کریں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا جانور ہونا چاہیے۔ اچھا، اب کچھ جانوروں کے کان کٹے ہوتے ہیں، یا کچھ بعض اوقات آنکھ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یا سینگ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، یا کان کٹا ہوا ہوتا ہے، یا کان میں کوئی یہ سمجھیں کہ کوئی نشانی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو کس طرح کا عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے حوالے سے حدیث پاک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا جانور کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو، یعنی اس کی آنکھیں خراب ہوں اور اس کی آنکھوں کی خرابی ظاہر ہو، اور ایسا بیمار ہو کہ جس کی بیماری ظاہر ہو، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، یا لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، یعنی لنگڑا کر چلتا ہو، یا جس کی ہڈیوں میں وہ گودا نہ رہا ہو، مغز نہ رہا ہو، اگر اس طرح کے اگر اس میں عیب ہے تو اس کی قربانی نہیں ہے۔ اور اگر بات کریں کان کی، تو کان اگر 1/3 تک کٹا ہوا ہے، 1/3 سے کم کٹا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اور 1/3 اس سے زیادہ کٹا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یعنی کان اگر 6 انچ کا ہے، 6 انچ میں سے 2 انچ سے زیادہ کا کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ فقط کوئی کارڈ اس میں پنچ ہوا ہے تو یہ کارڈ کا پنچ ہونا یا کوئی نشانی ہونا یہ عیب نہیں ہے، لہٰذا اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے سینگ ہے، سینگ اگر تھوڑا سا اس کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر 1/3 سے زیادہ سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک سینگ ہے اور ایک سینگ نہیں ہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عیب ہے۔ وہ جانور جس میں سینگ اصلاً آئے نہیں تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ جو بکرے یا وہ جانور جو خصی کیے جاتے ہیں، تو خصی کرنا یہ عیب نہیں ہے، جانور میں خصی کرنا عیب نہیں ہے، بلکہ گوشت کو صاف رکھنے کے لیے، ستھرا رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو خصی بکرے کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا بکرا ہوتا ہے، اگر اس کی قربانی بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مگر اس کو قربانی سے کچھ دن پہلے باندھ کر رکھیں، تاکہ وہ جو ایک گندی اور بری عادت اس میں ہوتی ہے وہ عادت اس میں نہ ہو، ورنہ یہ ہوگا کہ اس کے گوشت میں سے اسمیل آئے گی، بدبو آئے گی۔ لیکن اگر کسی نے اس چیز کا اہتمام نہ کیا اور خصی کے علاوہ دوسرے بکرے کی قربانی بھی کر لی تو قربانی ہو جائے گی، جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کی عادت چھڑانے کے لیے اس کو باندھا جائے۔ جو لوگ مسافر ہیں ان پر قربانی واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ حج پر جائیں گے یا حج پر ہوں گے، تو جب وہ ایام حج میں مسافر ہیں تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ چاہیں تو ان کے گھر میں ان کے پیچھے سے قربانی ان کی طرف سے ہو سکتی ہے، اور وہ چاہیں کہ مکہ مکرمہ میں ہی ان کی قربانی ہو تو وہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور جو حجاج وہاں پر جو قربانی کرتے ہیں احرام سے باہر آنے کے لیے، وہ بقرعید والی قربانی نہیں ہے، وہ حج کی قربانی ہے، وہ الگ ہے۔ حج کی قربانی وہ الگ ہے جو حج قران کرنے اور حج تمتع کرنے والے پر ہوتی ہے، حج افراد کرنے والے پر نہیں ہوتی۔ اور یہ جو بقرعید کی قربانی ہے یہ الگ ہے، یہ اگر چاہیں تو کریں اور چاہیں تو نہ کریں، کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا۔ جس شخص کے اوپر قرض ہو اس کے لیے قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے قرض کو یہ دیکھے کہ اس پر کتنا لون، اس کا کتنا ہے، قرضہ کتنا ہے۔
اگر اس کا قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے پاس جتنا کچھ ہے وہ سب کا سب اس میں سما جائے، یعنی اس پر قرض ہے 1,00,000 درہم، اور اس نے اپنے پاس کیش نوٹ کیا، جو ریسیویبل ہے وہ چیک کیا، جو گھر کا سامان ہے جو اضافی ہے وہ چیک کیا، جو اور اضافی چیزیں وہ سب ملا جلا کے بھی 50-60 ہزار کی بن رہی ہے، قرض ہے اس کے اوپر 1,00,000 درہم کا، تو اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر کرنا چاہے کرے گا تو ثواب ملے گا، لیکن اس پر واجب نہیں ہے۔ تو جو شخص فقیر ہو، یہ جس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے اس کو یہاں پر فقیر کہا جا رہا ہے۔ تو جو شخص فقیر ہو اور اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر وہ جانور خرید کر لے آئے، اور جانور خرید کر لائے گا اور ظاہر ہے کہ اب اس کی قربانی کی نیت سے ہی وہ لایا ہے، تو اب اس پر قربانی واجب ہو گئی، جانور لانے کے ساتھ اور نیت کرنے کے ساتھ قربانی واجب ہو گئی۔ اب اگر خدا نخواستہ جانور بھاگ گیا یا عید کے دنوں سے پہلے ہی مر گیا، تو اس کو اب دوسرا جانور لے کر قربانی کرنی ہوگی۔ جبکہ مالدار آدمی جب جانور لے کر آتا ہے تو اس پر تو پہلے سے ہی قربانی واجب ہے، تو جانور لانے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی، وہ تو اس کی اپنی کیفیت کی وجہ سے قربانی اس پر واجب ہوتی ہے۔ ہاں، اگر جو غریب آدمی ہے وہ منت مان لے کہ میں اس سال قربانی کروں گا، تو اب اس پر جو ہے قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو منت ماننے کی صورت میں جو مالدار ہے اس پر بھی قربانی واجب، اور جو فقیر ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ فقیر پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، وہ یہی میں نے آپ کو جو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جانور جب وہ خرید کر لے آئے گا تو اب اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، لیکن مالدار آدمی خرید کر لائے گا تو اس پر قربانی اب واجب نہیں ہوگی۔ اس پر واجب ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس کے پاس اگر پیسہ ہے تو جب قربانی کا دن آئے گا اس وقت واجب ہوگی، اگر قربانی کے دنوں میں اس کے پاس پیسہ ہوگا یا مالداری ہوگی تو واجب ہے، ورنہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور جو یہ وجہ ہوتی ہے کہ جناب فقیر جو قربانی نہیں کر رہا اور جو مالدار آدمی قربانی کر رہا ہے، تو ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ کس نیت سے کرتے ہیں یا کیوں کرتے ہیں، یا اس قربانی کرنے کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ تو اس قربانی کرنے میں وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بخشی اور یہ بندہ عید کے دن تک زندہ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی، زندگی بخشی، تو اس بات کے شکرانے میں اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں ان تین نیتوں کے ساتھ جو ہے وہ قربانی کرے۔ یعنی پہلی نیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداری کے ساتھ زندگی بخشی کہ آدمی نے بقرہ عید کا دن دیکھا، تو اس شکرانے میں قربانی ہو، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پورا کرنے میں قربانی ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت کی نیت وہ کر سکتا ہے۔ اب کچھ آپ کے سوالات ہوں گے تو اس کی روشنی میں بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ احکامات بیان ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آخری بات میں بیان کر دوں کہ قربانی کے دن قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ بندہ یہ سوچے کہ میں اتنے پیسے صدقہ کر دیتا ہوں یا کسی غریب کی شادی کرا دیتا ہوں تو یہ نہیں چلے گا، قربانی ہی کرنا ہوگی، قربانی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور اگر قربانی نہیں کی اور عید کا دن نکل گئے، اب کیا کریں؟ تو اب اتنی ہی رقم جتنی رقم قربانی میں خرچ ہونی تھی وہ رقم وہ صدقہ کر دے۔ اگر پچھلے دنوں میں پچھلے سالوں میں قربانی نہیں کی تھی اور آج تصور ہے، آج خیال ہے، تو وہ قربانی کر سکتا ہے، قربانی نہیں کر سکتا، وہ اتنی رقم کو صدقہ کرے گا۔ قربانی کے دن جب نکل گئے تو اب قربانی نہیں کی جا سکتی، اب اتنی رقم صدقہ کرنا ہوگی۔ قربانی کا جو وقت ہے وہ میں آپ کو بتا چکا کہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک، 10، 11، 12، 3 دن، 10، 11، 12 کی غروب آفتاب تک، یہ 3 دن جو ہے وہ قربانی کے ہیں۔ اس کے درمیان میں 2 راتیں بھی آئیں گی، تو رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے مگر مکروہ ہے، مگر لائٹوں کا اگر پراپر انتظام اور اہتمام ہو تو رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو پورا ٹائم ہے 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کے 13 کی شام تک، اس میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس میں پہلا دن سب سے افضل ہے، نہ ہو سکے تو دوسرے دن اور نہ ہو سکے تو تیسرے دن۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी अब्दुल लतीफ भाई, कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सवाल यही है बिलाल भाई, जज़ाकल्लाह खैर। पहले तो आपने बहुत अच्छी मालूमात हमें कुर्बानी, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इन मसाइल की। तो जी अल्लाह तबारक व तआला आपको ढेरों बरकतें अता फरमाए। अगर लोन लेकर प्लॉट खरीदा है और लोन की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो क्या प्लॉट सेल करके कुर्बानी करनी पड़ेगी? नहीं, अगर उसके ऊपर लोन है, कर्ज है, तो उस पर कुर्बानी नहीं है। अब वो पहले ये देखेगा कि जो उसकी इंस्टॉलमेंट बाकी रह गई है वो कितनी है। ज़ाहिर है इंस्टॉलमेंट ज़्यादा है और उसके अपने एसेट्स कम है, तो इस शख्स पर फिर कुर्बानी नहीं है। करेगा तो सवाब मिलेगा, कुर्बानी कर लेनी चाहिए। देखा ये कि जो कुर्बानी करते हैं तो हर साल अल्लाह तबारक व तआला उनको ऐसा नवाजता है कि वो आइंदा साल फिर करते हैं, वो फिर करते हैं। तो ये अल्लाह की राह में कुर्बानी करना ये एक बहुत यूँ समझे कि एक सवाब का काम है, और कोई यहाँ रहने वालों के लिए खुसूसन कोई बहुत बड़ी रकम खर्च नहीं होती इस पे। तो आप अगर हिंदुस्तान में कुर्बानी करवा लेते हैं, पाकिस्तान में करवा लेते हैं, बांग्लादेश में करवा लेते हैं, तो बहुत बजट के अंदर आपका काम हो जाता है। अच्छा, ये अर्ज कर दूं कि जानवर की उम्र जो है, अगर ऊंट है तो 5 साल, और अगर गाय या बैल है तो उसकी उम्र हो 2 साल, और बकरा बकरी है तो उसकी उम्र 1 साल होनी चाहिए। इससे कम में कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, दुम्बा या भेड़ हो और 6 माह का हो और देखने में साल भर का मालूम होता हो तो उसकी कुर्बानी जायज है। सिर्फ दुम्बे की चलेगी मगर वो देखने में 1 साल का लगता हो, यानी इतना मोटा ताजा हो, इतना तगड़ा हो। जी, ये सवाल आया है कि अगर जानवर ऐसा है कि उसकी उम्र तो 2 साल हो गई, लेकिन 2 दांत उसके मोटे नहीं हुए। हाँ, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि कुर्बानी के लिए दांतों का होना कुछ ऐसा जरूरी नहीं है। वो दांत इसलिए हम चेक करते हैं कि उसकी उम्र कंफर्म हो जाए, क्योंकि जाहिर है कि बाजू का छोटे छोटे कम उम्र के जानवर बहुत तेजी से कद निकाल लेते हैं, तो इस वजह से पता नहीं चलता कि ये उम्र को पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो उम्र चेक करने के लिए 2 दांत देखे जाते हैं। अगर आपको कंफर्म है, आप खुद ही घर में लाए थे और आपके घर में ही 1 साल रहा है, तो फिर तो कंफर्म है कि साल पूरा हो गया, तो फिर दांत देखने की भी जरूरत नहीं है, कुर्बानी हो जाएगी। इसी तरह जो है वो बड़े जानवर को भी देखा जाएगा कि जैसे 2 साल है तो वो 2 साल दो पूरे हो साल चुके हैं। उम्र जो है वो असल चीज है, कि बड़े जानवर में 2 साल और उससे बड़े जानवर का 5 साल। जी, एहसन भाई आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो परदेश में जो रहता है इसका ऊपर अगर कुर्बानी वाजिब हो गया, तो अगर घर में उसका नाम पे कुर्बानी हो जाए तो उसका कुर्बानी हो जाएगा? जी दूसरा बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो दूसरा जाएगी। घर में उसके नाम पे कुर्बानी, यानी उसके भाई हैं, वालिदैन हैं, वो करते हैं, हर साल साल से करते हैं और आपस में अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, इसकी इंफॉर्मेशन में होना चाहिए कि मेरी तरफ से कुर्बानी हो रही है, तो कुर्बानी दूसरा हो सवाल जाएगी। दूसरा सवाल ये है, अगर वो घर वाला का जो घर वाला होता है ना, घर वाला का सो उसका वालिद उसका नाम पे कर लेता है। अभी घर में अपना जो ससुर में भी उसका नाम पे दे दिया, उधर भी उसका नाम पे है, तो इसमें सवाब डबल होगा उधर यानी? हाँ, अगर एक तरफ से कुर्बानी का वाजिब अदा हो गया और दूसरी तरफ भी कुर्बानी हुई तो वो नफिल हुई। तो नफिल में तो ये भी हो सकता है कि एक आदमी अपनी तरफ से पूरा एक बैल ज़िबा करे या पूरा एक ऊंट ज़िबा करे, नहर करे, तो उसको पहला जो हिस्सा हुआ वो उसका वजूबी अदा हो गया और बाकी जो 6 हिस्से हैं वो उसके नफिल हो गए, तो सवाब मिलेगा बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बानी की जाती है, तो ये भी एक मुस्तहब और एक अच्छा अमल है। और सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान से साबित है क्या सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की कुर्बानी किया करते थे। बल्कि एक ने तो कहा कि मुझे आका करीम अलैहिस्सलाम ने वसीयत की है कि मैं उनकी तरफ से कुर्बानी करूं, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी अपने गुलामों की तरफ से और अपने उम्मतियों की तरफ से कुर्बानी की। तो एक मरतबा जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी की तो यूं की कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेंढे को लिटाया और बीबी आयशा से फरमाया छुरी लाओ, और फिर उसे ज़िबह फरमाते हुए यूं कहा, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व मिन उम्मति मुहम्मदिन, कि अल्लाह के नाम से ज़िबह करता हूँ, ऐ अल्लाह इसे कबूल फरमा मोहम्मद की तरफ से और आले मोहम्मद की तरफ से और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से।
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو، اپنی آل کو اپنی قربانی میں یاد رکھا. لیکن اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے یہ کہنا کہ جناب دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو ایک بکری پورے کنبے کی طرف سے بلکہ پوری امت کی طرف سے قربان کی، تو ایک بکرا بھی جو ہے وہ پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. تو یہ دلیل بنانا درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ اس طرح فرمایا کہ اے اللہ یہ میں قربانی جو دے رہا ہوں یہ میری طرف سے اور میرے ان امت میں ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سک رہے. تو یہ در حقیقت ایصال ثواب کے الفاظ ہیں کہ ان پر تو قربانی واجب ہی نہیں تھی، یعنی اس ایک حصے کا جو ثواب ہے وہ ساری امت کو پہنچا یا امت کے غربا کو پہنچا. تو ایصال ثواب تو آپ کر سکتے ہیں، ایک بکرے کا ثواب آپ ساری امت کو دے سکتے ہیں، لیکن جو وجوب ہے وہ ادا نہیں ہوگا. یا پھر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف کہہ سکتے ہیں رب کی بارگاہ میں. لیکن جب ہم قربانی کریں گے تو ایک جانور ایک ہی شخص کی طرف سے اس کی قربانی ہوگی، لیکن بطور ایصال ثواب جو ہے وہ آپ سب کو اس میں شامل کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی نوید بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاء اللہ الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدارین. آمین. آپ نے ماشاء اللہ بڑی اچھی انفارمیشن وہاں پہنچائی اس موقع پر. 2 سوالات ہیں حضرت. ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ضروریات زندگی کے علاوہ 1200 درہم ہوں تو قربانی واجب ہوگی. 1200 درہم ہو یا 1200 درہم کا سامان ہو؟ تو سامان گھر کا بھی ہو سکتا ہے، گروسری بھی ہو سکتا ہے، کپڑا لتا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، گروسری تو حاجت اصلی ہے نا، یعنی وہ چیزیں ہوں جو ضرورت کے علاوہ ہوں. اچھا، ضرورت کے علاوہ اگر اس سامان کا 1200 درہم جو فی زمانہ اس وقت یو اے میں درہم چل رہا ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہے. جی کتابوں میں تو 200 درہم لکھا ہے، لیکن وہ 200 درہم لکھا ہے 52.5 تولہ چاندی کی رقم، اور آج کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی رقم بنتی ہے کچھ 1150 کے آس پاس. اچھا، تو اصل بات ہوگی کہ 12.5 تولہ چاندنی کا جو بھی رقم ہے وہ 52.5 تولہ 52 یس 52.5 تولہ اگر چاندی ہے ضروریات زندگی کے سامان کے علاوہ، جی تب جو ہے وہ اگر وہ ضروریات زندگی کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم یہ سامان موجود ہے مگر مقروض ہے تو بھی اگر قرضہ ہے تو دیکھا جائے گا قرض زیادہ ہے یا سامان زیادہ ہے. اگر سامان زیادہ ہے تو ایسٹ زیادہ ہے تو قربانی ہے، اور اگر قرض زیادہ ہے تو قربانی نہیں ہے. اگر یہ سارے معاملات نہیں ہیں اور صاحب نصاب نہیں ہے، مگر عموماً گھروں میں جیسے ہوتا ہے کہ بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی چاچا کے گھر تایا کے گھر محلے میں سب کے یہاں ہو رہی ہے، ہمارے یہاں بھی بکرا ہونا چاہیے، ہمارا بھی گائے میں آنی چاہیے، اور اور پھر ظاہر ہے بچوں کی والدہ جو ہیں وہ بھی اس پہ وضعیت ہوتی ہیں کہ سب کر رہے ہیں ہمیں بھی کرنی چاہیے. تو یہ جو کرنی چاہیے کی خواہش ہے اس پہ پھر مطلب آدمی پہ قرضہ بھی ہو اور ایسے معاملات بھی نہ ہو، فائنینشلی بھی اتنا اسٹرانگ نہ ہو، لیکن کرنی چاہیے کے لیے اگر قربانی کی جائے تو یہ میرا خیال ہے کہ دکھلاوا یا نہ ہو جائے کیا، یا قربانی کرنی پڑے. اس میں دیکھیں کہ اگر تو اس کی پوزیشن نہیں ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو سمجھائے. جس طریقے سے اگر وہ اپنے بچوں کو ہر عید پر یا فوراً نئے کپڑے نہیں دلا سکتا تو اپنے گھر والوں کو سمجھاتا ہی ہے، ورنہ آدمی کی خواہشات تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. مگر یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں صدقے کا ثواب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل بڑا مقبول بھی ہے، اور اگر بندہ کرنا چاہے تو بڑی اچھی نیت کے ساتھ کر سکتا ہے، اور اس کی برکت سے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے. تو تھوڑا سا اگر وہ لیفٹ رائٹ آگے پیچھے دیکھ کر کچھ کوشش کر کے کر سکتا ہے تو ضرور کرے، اور نہیں کر سکتا تو پھر اپنے گھر والوں کو سمجھائے. اگر کرے تو اس نیت سے نہ کرے کہ سب کر رہے ہیں تو میں کر رہا ہوں. جب کرے تو پھر اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اس نیت کے ساتھ کرے کہ اللہ تعالیٰ مزید اگلے سال اور کرم فرمائے گا. تو مطلب اگر اس طرح کی اگر نیت ہو بھی جائے تو کر لینی چاہیے، مطلب یہ کرنا چاہیے. ہاں، اپنی نیت کو بدلے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ریاکاری کے خوف سے عمل نہ چھوڑو، عمل کرو اور ریاکاری کو دفع کرو. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدارین. آمین. بلال بھائی سوال ہے، اگر کسی کے پاس اضافی سامان گاڑی کی ہو یا موبائل اضافی ہو یا
گھر اضافی ہو لیکن اس کے پاس کیش نہ ہو، تو اب کیا صورت ہوگی کہ وہ گھر بیچ کے یا گاڑی بیچ کے قربانی کرے؟ وہ قرض لے کر قربانی کرے. قرض لے کر بھی جس پر واجب ہے نا تو وہ قرض لے کر بھی اس کو قربانی کرنی ہوگی. کیونکہ زکوٰۃ میں تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس جب کیش آئے گا تو دے دے گا، لیکن قربانی کے دنوں میں تو یہ کہ اس کو انہی دنوں میں ہی قربانی کرنی ہے، جی تو وہ قرض لے کر بھی قربانی کرے. جی کوثر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرے 2 سوال ہیں. ایک پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے بڑا جانور ہوتا ہے اس میں 7 حصے ہوتے ہیں قربانی کے. جی اگر 4 قربانی کے حصے ہیں تو باقی 2 یا 3 حصوں میں بچوں کا عقیقہ کر سکتے ہیں. ایک چیز یہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم یہاں پہ یو اے ای میں رہ رہے ہیں، اب ہم پاکستان میں اگر قربانی کر رہے ہیں تو وہ کیا قربانی کے ٹائم پہ ہمیں اجازت دینی ہوتی ہے، یا ایک دفعہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ بھائی ہمارے نام کی ہو رہی ہے قربانی تو وہ گھر والے کر لیں گے؟ جزاک اللہ خیر. قربانی کے جانور کی جو شرائط ہیں وہی عقیقے کی شرائط ہیں، لہٰذا قربانی کا جانور میں عقیقے کی نیت کی جا سکتی ہے. یعنی 5 حصے قربانی کے ہوں اور ایک لڑکے کا عقیقہ ہو رہا ہو تو ایک لڑکے کے عقیقے کے لیے 2 حصے ریکوائرڈ ہوتے ہیں، تو یوں عقیقہ اور قربانی ایک ہی جانور میں کی جا سکتی ہے. بچیوں کا عقیقہ بھی ملایا جا سکتا ہے، بچوں کا عقیقہ بھی ملایا جا سکتا ہے، کیونکہ قربانی اور عقیقہ دونوں کے جانوروں کی شرائط ایک ہی جیسی ہیں. وہی عمر کا برابر ہونا، عمر کا پورا پہنچا ہوا ہونا. اب رہی بات یہ کہ کب کب اجازت دینا ضروری ہے، تو فقط ایک بار آپ نے کہہ دیا، ایک بار کسی کو وکیل بنا دیا، کسی کو ایک بار بتا دیا کہ آپ میری طرف سے قربانی کر لیں، یا انہوں نے بتایا اور آپ نے ایکسیپٹ کر لیا تو کافی ہے. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عید کے دن وہ قربانی کے وقت آپ آن لائن ہوں، آپ بتا رہے ہوں، وہ آپ کا نام لے رہے ہوں، آپ کے سامنے ہو رہا ہو. یہ سارا کچھ یوں ضروری نہیں ہے، کرنا چاہیں تو بھلے کریں، لیکن ایک بار کہہ دیا یا ایک بار کنفرمیشن ہو گئی یا ایک بار ایکسیپٹ کر لیا، اتنا کافی ہے اور وہ آپ کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. کسی نے گھر میں خرچے کے لیے پیسے بینک میں رکھے ہوئے ہیں لیکن اس کا کوئی قرضہ وغیرہ بھی نہیں ہے، اور اس کے والد صاحب جو ہے وہ اس کے لیے سب کے لیے ثواب کے لیے قربانی کرتے ہیں، تو کیا قربانی جائز ہوگی؟ نہیں، ان پر قربانی واجب نہیں ہے. صحیح، والد صاحب پر قربانی آپ پوچھ واجب رہے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہ مطلب ہے. ان پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے؟ جیسے واجب تو ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے گھر کا خرچہ بھی، پیسے اتنے ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہو گئے اس دن عید کے دنوں میں، ہاں تو اب وہ قربانی کرنا چاہیں تو وہ والد صاحب ان کی طرف سے کر دیں تو وہ قربانی ہو جائے گی. یعنی والد صاحب پر قربانی واجب ہے. جی، مثال میں نے اپنے گھر میں پیسے رکھے ہوئے ہیں یا بینک میں رکھے ہوئے ہیں، میرے ٹھیک ہے، والد صاحب کہتے ہیں کہ میری طرف سے بھی قربانی میں کر دوں گا، تمہاری طرف سے بھی. یعنی والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی طرف سے کر دوں گا. جی صحیح ہے، تو کر دیں، جی. کوئی حرج کی بات نہیں اگر آپ اوکے کرتے ہیں تو. اگر میرے پاس جو ہے وہ مال بینک میں ہے یا جو میرا خرچہ وہ ختم ہو جاتے ہیں پیسے، تو کیا مجھے ہر سال کرنی ہوگی یا والد صاحب میرے ہر سال میری طرف سے کریں گے؟ ہر سال یہ دیکھا جائے گا کہ قربانی کے دنوں میں آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہیں تو آپ پر قربانی ہر سال واجب ہے، ورنہ جس سال آپ اس پوزیشن میں ہوں گے اس سال آپ پر قربانی واجب ہوگی، اور جس سال خدا نخواستہ اگر کمزوری ہوگی، آپ نہیں ہوں گے، تو اس سال قربانی بھی واجب نہیں ہوگی. ایک کی دوسرے پر واجب نہیں ہوتی کہ ابو نے اس سال کر دی تو ابو کے سر پر ہر سال ہی تلوار ہے کہ وہ آپ نہیں کرنی ہے، ایسا نہیں ہے. یا بیٹے نے ایک دفعہ کر دی تو پورے کنبے کی اس کو ہر دفعہ ہی کرنی ہے، جس کی جیسی پوزیشن. کچھ اسلامی بھائی سوال لکھتے ہیں لیکن وہ واضح نہیں ہوتا، رومن کلیئر میں نہیں لکھتے ہوتا، ہیں. ان سے دوبارہ پوچھ لیا جائے. جی تو یہ بتائیں کہ جو حقیقہ ہے اس میں تو بیٹی کے لیے ایک حصہ ہے اور جو بیٹا ہے اس کے لیے 2 بکروں کا حقیقہ کرنا چاہیے، تو وہ جو 2 حصے ہمیں شامل کرنے ہوں گے بچے کے لیے. جی، بیٹے کے لیے 2 حصے شامل کرنے ہوں گے اور بیٹی کے لیے 1 حصہ شامل کرنا ہوگا. جزاک اللہ خیر. جی اچھا، فہیم یہ بھائی جو کا سوال ہے کنفیوژن ہو رہی ہے نا کہ اس حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں سوالات میں یہ کنفیوژن ہے آپ لوگوں کے پاس کہ کتنا پیسہ ہو تو قربانی واجب ہوتی ہے. سامان کا آج شاید پہلی بار سنا ہے، بہت سے لوگ قربانی پہلے نہیں کر رہے ہوں گے، مگر آج جب بات ہوئی ہے سامان کی تو ہو رہا ہے کہ یار یہ تو بنتی ہے قربانی. تو دیکھیں، اس کا آسان سا یاد رکھنے کا اصول یہ ہے کہ صدقہ فطر جس شخص پر واجب ہے قربانی بھی اس پر واجب ہے.
اب آپ دیکھ لیں صدقہ فطر جو 20 درہم ہوتا ہے آپ نکالتے نہیں نکالتے, اور واجب ہونے کی وجہ سے نکالتے ہیں. اپنے آپ کو آپ اس اہل سمجھتے ہیں کہ مجھے صدقہ فطر دینا چاہیے, تو جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب. فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر نابالغ بچوں کی طرف سے بھی آپ کو دینا ہوتا ہے, لیکن قربانی آپ کو نابالغ بچوں کی طرف سے کرنا ضروری نہیں ہے. یہ فرق یاد رکھیے گا. جی جی فہیم بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لال بھائی پوچھنا یہ تھا, جو قربانی کے مسائل آپ نے بتایا وہ تو اچھی طرح ہم نے سنے, جو اس کی گوشت کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس کے متعلق ایک سوال کرنا تھا. جیسے ہم پاکستان میں قربانی کرتے ہیں سب بھائی وغیرہ ملا کے, 3-4 بھائی ملا کے, تو ہم اس کے جو ہے نا 7 حصے نہیں کرتے ہیں, 3 حصے کر لیتے ہیں, ایک اپنے گھر والوں کے لیے, ایک رشتہ داروں کے لیے, غربا کے لیے. تو اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ اگر سب ساتھ ہی رہتے ہیں تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر باہر کے لوگ مل کر قربانی کر رہے ہیں اور 7 حصوں کی قربانی ہو رہی ہے تو پھر اب گوشت کو اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں ہوگا, اب وزن کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا. نہیں, گھر میں سب بھائی تو ایک ساتھ نہیں رہتے ہیں, الگ الگ گھر ہے, لیکن ہم جو گھر والوں کے حصہ ایک بنا لیتے ہیں, 3 حصے کر لیتے ہیں گوشت کے. صحیح ہے. ان 3 حصوں میں سے جو ایک حصہ گھر والوں کو بناتے ہیں وہ آپس میں جس کا حصہ ہوتا ہے وہ برابر سے ہم لے لیتے ہیں, ایکول صحیح ہے, اندازے سے. ہاں یہ ٹھیک ہے وزن نہیں کہ کرتے. بس اس میں یہ خیال رکھیں کہ اندازے سے نہ ہو, وزن سے ہو. یعنی اچھا. آپ نے سب نے اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ پہلے سے ہی اپنے پاس آنے سے پہلے سے ہی جو غربا کا ہے اور جو رشتہ داروں کا ہے وہ آپ نے الگ کر لیا. اب جو آپ کے پاس آیا اور اب جو تقسیم ہو وہ وزن کے اعتبار سے تقسیم ہو, اچھا, اندازے جزاک سے اللہ. نہ ہو. بلال بھائی بقرہ عید کے دنوں میں بکرے, گائے, اونٹ, بیل وغیرہ تو بہت مہنگے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ میں فریزر بھی مہنگے ہو جاتے ہیں. فریزر اسی لیے مہنگے ہو جاتے ہیں نا کہ ہر ایک کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ بقرہ عید آئی ہے تو لوڈ کر لیں. تو دیکھیے اس میں جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں اتنا اچھا ہے. آپ پورا کا پورا بکرا یا پورا کا پورا جانور کا سارا گوشت بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں. ایسا کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے تیسرا حصہ اپنے پاس رکھنا ہی رکھنا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سارا کا سارا اٹھا کے رشتہ داروں میں بانٹ دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سارا اپنے گھر رکھ لیں. ہر طریقے سے اجازت موجود ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ 1/3 آپ اپنے لیے رکھیں, 1/3 اور 1/3 اپنے رشتہ داروں میں بانٹیں, اور 1/3 اپنے غریب غربا میں تقسیم کریں. اور ران جیسا جو ہے وہ پسند کریں ویسا ہی دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. یہ نہ ہو کہ اچھے اچھے پیس اپنے لیے اور دوسرے والے دوسروں کے لیے. وہ پہلے نومینیشن ہو جاتی ہے, سیری مجھے ملنی چاہیے اور ران مجھے ملنی چاہیے, تو دستی میرے پاس آئے تو کلیجی میں کھاؤں گا. تو کیا ایسا بھی پہلے سے کر لیا جائے, طے کر لیا جائے؟ کون کرے گا, کس سے طے کرے گا؟ یعنی سب مل کر اگر کر رہے ہیں تو آپس میں مطلب وہ ہو جاتا ہے, جیسے گھر میں کوئی فیملی میں ہے قربانی کر رہے ہیں تو وہ آپس میں ہی بانٹ بوٹ لیتے ہیں, غریب غربا کا بھی خیال نہیں رکھتے, اور ان کو وہ چربی وغیرہ جو گوشت ہے وہ دے دیا, یہ رکھ لیا کہ بھائی یہ چربی جو ہے نا کچھ مانگنے والا آئے گا یا کوئی فقیر آئے گا اس کو دے دیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ وہ چیز خرچ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو, جس سے تم محبت کرتے ہو. تو اپنی پسندیدہ چیز صدقہ خیرات کرنی چاہیے. بہرحال گوشت تو گوشت ہے, غریبوں کو تو بیچاروں کو پورا پورا سال نہیں ملتا, انہیں تو جو ملے ان کے لیے غنیمت ہے, لیکن یہ کہ کوشش کریں انہیں اچھا دیں. جی جزاک اللہ. جی فیصل بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب بلال بھائی, بعض لوگ کہتے ہیں بکرے کی جگہ اگر دمبا قربانی کیا جائے یہ زیادہ افضل ہے, کیونکہ یہ جنت سے حضرت اسماعیل کی جگہ یہ دمبا آیا تھا تو یہ زیادہ افضل ہے. جی. اور دوسرا سوال یہ ہے جو آپ نے 1200 درہم کا فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے عید کے بعد کوئی ضروری کام کرنا ہے, اس کے پاس 1200 موجود قربانی کے دنوں میں موجود ہیں, تو کیا اس پہ بھی قربانی واجب ہوگی؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی آدمی نے پہلا کیا بتایا تھا آپ نے, اگر آپ زیادہ جی پہلا سوال ہے اگر بکرے کی جگہ بندہ دمبا, بعض لوگ کہتے ہیں دمبے کی قربانی. اوکے. دوسرا 1200 درہم. ہاں جی, دوسرا سوال 1200 درہم اگر کسی نے اپنی ضرورت کے لیے رکھے ہوئے ہیں. تو تیسرا سوال ہے کیسی ضرورت ہے؟
कोई उसने मकान बनाने हैं या शादी वगैरह करनी है, इस हवाले से रखे हुए हैं। और तीसरा सवाल है कि किसी आदमी ने अपने घर में बकरी रखी और वो बकरी जो है तीसरे दिन उसने बच्चे वगैरह दिए हैं, तो आदमी जो है जब अगला साल आएगा कुर्बानी ईद के दूसरे दिन देगा या पहले दिन देगा या तीसरे दिन ही वो कुर्बानी करेगा? ये 3 सवाल। बकरी की उम्र 1 साल कब होगी? तीसरे दिन उसकी पैदाइश हुई है बकरी की। बकरा और दुम्बा में से तो दुम्बा अफजल है, लेकिन अगर बकरा भी कुर्बान करें तो कोई हर्ज नहीं है। अगर लोगों में ज्यादा गोश्त बकरे का महबूब है तो वो भी कुर्बान किया जा सकता है, दुम्बा भी किया जा सकता है, भेड़ भी किया जा सकता है। बहरहाल अफजल जो है वो दुम्बा है, यानी भेड़। और रही बात 1200 दिरहम आपके पास मौजूद है लेकिन कोई ज़रूरत है, तो अगर तो वो हाजत असली या फौरी है, जैसे घर का राशन लेना है या ग्रोसरी करनी है, बिजली का बिल पे करना है, तो वो तो समझे आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है। लेकिन जो दूर की बात है, मकान बनाना है या शादी पर खर्च होना है, तो वो ऐसा नहीं है कि मतलब आप इस उन चीज़ों की वजह से यहाँ कुर्बानी ना करें। ज़कात भी तो देते ही है ना ऐसे माल पर जो आपके पास मौजूद होता है, लिहाजा कुर्बानी करनी होगी। तीसरी बात ये कि जो बकरा ईद के तीसरे दिन हुआ, अब जब साल पूरा होगा तो उसका साल तो बकरा ईद के तीसरे दिन ही पूरा होगा, लेकिन आमतौर पर एक आध दिन का इतना फर्क देखा नहीं जाता क्योंकि 2 दांत जो है वो हो जाते हैं। तो इसका ख्याल होता है उन लोगों के दरमियान के जो इसका कारोबार करते हैं, तो वो लोग इसको 1 साल का ही तस्वुर करते हैं। एक आध दिन का या एक आध घंटे का एतबार नहीं होता, तो उसकी कुर्बानी की जा सकती है, इस्तेहसानन की जा सकती है। जी रेहान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिलाल भाई मेरे भी कुछ 3 सवाल हैं छोटे से। जी जी टाइम पूरा हो गया। जी जी नंबर छोटे मुख्तसर। नंबर 1 के जैसे हम कसाई बुलाते हैं कुर्बानी के लिए, तो अक्सर जगह ये देखा गया है कि उसको बोलते हैं यार आप खाल ले लो और यही जो है वो आपके पैसे हो गए कुर्बानी के, उजरत यही हो गई। एक ये, और दूसरा ये कि जब अक्सर जो है वो पाकिस्तान में देखा गया है कि ईद के करीबी शादी रखी जाती है और वलीमा और बारात में वो गोश्त में ही निपटाया जा रहा होता है। सही है। और तीसरा जो है वो ये था कि जो मरूमीन है क्या उनकी भी कुर्बानी आप कर सकते हैं? माशाअल्लाह। कसाई को उजरत में खाल नहीं दी जा सकती क्योंकि पूरा का पूरा गोश्त और खाल समेत पूरा का पूरा जानवर, ये हमेशा याद रखिएगा कि या तो आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं या सदका कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन नहीं है। गोश्त या तो आप अपने इस्तेमाल में लाते हैं या सदका करते हैं, या बेचते तो नहीं है ना, बेचता तो कोई भी नहीं है, तो आप गोश्त खा सकते हैं। इसी तरीके से खाल को अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, गोश्त को सदका कर सकते हैं, इसी तरीके से खाल को भी आप सदका कर सकते हैं। उजरत में देना ये है कि एक और आप एक बेनिफिट ले रहे हैं, जहां आपको पैसे खर्च करने थे वहां आप उसको खाल दे रहे हैं, तो ये जायज़ नहीं है, इस तरीके से करना जायज़ नहीं है। अगर किसी ने इस तरह किया तो जो खाल की कीमत है उतनी सदका करना वाजिब होगी। मिसाल 1500 रुपए की खाल थी और उसने वहां दे दी, इसने बकरे या जो भी गाय कटवाई है जहां भी उसने खाल दे दी, तो 1500 उसको अपनी जेब से सदका करने होंगे। दूसरी बात यह कि वलीमे में या शादियों में कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल होता है, इसमें शरन तो कोई हरज नहीं है, किया जा सकता है। और क्योंकि ये गोश्त आपकी मिल्क है, आप इसको खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको स्टोर भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, बांट भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं। तो अब कुर्बानी का गोश्त क्या है कि वैसे भी अपने लिए, गरीबों के लिए और रिश्तेदारों के लिए था, तो हम खुद भी वलीमे में शरीक हैं और रिश्तेदार भी शरीक हैं और 2-4 गरीब भी बुला लें तो आपकी मसला हल हो जाएगा पूरा पूरा। तीसरा ये कि मरहूमीन, तो मरहूमीन के लिए इसाले सवाब के हिसाब से तो कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ फर्ज या वाजिब नहीं है कि वालिद साहब की पहली ईद है तो विसाल के बाद पहली ईद है तो कुर्बानी करनी ही करनी है, या वालिदा की पहली ईद है तो कुर्बानी करनी ही करनी है, ऐसा नहीं है। इसाले सवाब के लिए तो आप अपने मरहूमीन के लिए कर सकते हैं, और अगर उन्होंने वसीयत की हो कि मेरे बाद मेरी कुर्बानी करना, तो उनके माल में से उनकी वसीयत पूरी की जा सकती है, और अगर बेटा अपने माल से भी वसीयत पूरी करना चाहे तो कर सकता है।
تو اگر والدین کی وصیت کی وجہ سے قربانی کر رہا ہے تو پھر ان کے مال کا جو 1/3 ہے اس 1/3 کے اندر اندر ہی قربانی کرنی ہوگی. جیسے ₹1,00,000 تھے تو 33,000 کے اندر اندر ہی قربانی کرنی ہوگی, کیونکہ وصیت اس سے زیادہ نافذ نہیں ہوگی. اور اگر اپنے پاس سے کر رہا ہے کہ والدین کی اس کے لیے خوشی کے لیے تو کر سکتا ہے, اور وصیت نہ بھی ہو تو بھی ایصال ثواب کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے. بہرحال دنیا سے چلے جانے کے بعد اب قربانی کا جو وجوب ہے وہ وجوب نہ رہا, وہ وجوب ختم ہو گیا. اب یا وجوب وصیت کی وجہ سے ہوگا یا آدمی خود اپنی محبت سے کرنا چاہ رہا ہے تو وہ وجوب تو نہیں ہے, تو قربانی جو ہوگی وہ بطور ایصال ثواب کی جا سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معذرت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ قربانی کریں تو جہاں اپنے والدین کے نام کی اگر کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی کریں, یا والدین کے نام کی کریں یا نہ کریں, نبی پاک علیہ السلام کے نام کی قربانی کریں, غوث پاک کے نام کی کریں, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یا آپ کے جو پیر و مرشد ہیں ان کے نام کی قربانی کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں. جی عبداللطیف بھائی. جی یہ عرض کرنی تھی کہ کسائی کو صدقے کی نیت سے دے سکتے ہیں. بعض اوقات کسائی کو نہیں دیتے لیکن بیچ کر کسی اور کو غریب کو صدقہ کی نیت سے وہ رقم دے دی جائے تو وہ جائز ہے کیا؟ کسائی کو کیا؟ کھال جو ہے کسائی کو صدقے کی نیت سے دے دی, یا کوئی ایسی مطلب صورت ہے کہ کوئی غریب ہے اور اس کو بیچ کر, کہ جو اس نے جانور ذبح کیا ہے اس کو تو اس کی اجرت دیں. جی اجرت دے دی. دینے کے بعد اب کھال ہے آپ کے پاس, اب وہ کھال آپ کو صدقہ کرنی ہے تو صدقہ آپ کسی دینی مدرسے میں بھی کر سکتے ہیں اور کسی فرد کو بھی دے سکتے ہیں. تو یہ فرد کسائی بھی ہو سکتا ہے, تو کسائی کو بطور صدقہ دی جا سکتی ہے, بطور اجرت نہیں دی جا سکتی. لیکن اس کو بیچ کر, کسائی کو ہی بیچ کر اس کی اجرت لے کر جو اس کی رقم ہے وہ کسی غریب کو صدقہ کر دے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کھال کو بیچنا منع ہے. اگر بیچے گا تو پھر وہی ہے کہ اگر بیچ ہی دیا ہے تو اس مال کو صدقہ کرے. اگر یہ لگتا ہے کہ مثال کے طور پر کھال میں بیچوں گا تو اچھا ریٹ ملے گا اور سامنے والا بیچے گا تو اس کو اتنا اچھا دام نہیں ملے گا, اس نیت کے ساتھ بیچ رہا ہے تو وہ بیچ کر پیسہ صدقہ کر دے تو بات ایک ہی ہے. جی نعمان بھائی آپ کا سوال, پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور سوال ہے پھر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ایک جانور 70,000 کا مطلب کسی گھر میں لیا گیا, اب اس کے اندر جانور کیا 70,000 کا لیا, اب اس کے 7 حصے میں ایک حصہ بنتا ہے 10,000 کا. اب لیکن ایک بھائی ہے جس کی استطاعت نہیں ہے وہ 5,000 دے سکتا ہے, تو کیا اس کا حصہ اس میں شامل ہوگا؟ اگر باقی سب راضی ہوں تو ہو جائے گا نا. باقی سب راضی ہوں تو ایسے کوئی بھی کتنے بھی ملائے لیکن حصہ جو ہے وہ ہر ایک کا پورا پورا ہونا چاہیے. اگر حصے میں ڈیوائڈ کیا نا کہ 6.5 حصے ہمارے اور آدھا حصہ تمہارا, تو پھر یہ اس کی قربانی نہیں ہوگی. لہٰذا حصہ پورا سوال, اور پیسے کوئی کم ملائے کوئی زیادہ ملائے اس میں کوئی فرق, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. برابر ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں پیسوں کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے, حصہ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک پورا پورا آنا چاہیے. صحیح. اور دوسرا جی دوسرا کیا؟ جی دوبارہ پوچھے کیا فرما رہے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی. کہ کسی گھر میں 2 جانور کرے گئے ہیں اور وہ اگر ایک جانور پورا قربا میں تقسیم کر دیتے ہیں اور ایک کے اندر سے وہ اپنے رشتہ داروں اور گھر کے لیے رکھ لیتے ہیں اگر پورا, تو ایسا کرنا کیا جائز ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے, بالکل کیا جا سکتا ہے. اس طرح کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ایسے میں تو غربا پہ زیادہ ہی گیا تو اچھا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں ایک اور 2 باتیں میں کر دوں کہ موجودہ صورتحال میں چونکہ کرونا وائرس ہے تو اب قربانی کس طرح کی جائے, تو کوئی حرج نہیں ہے. قربانی آپ کر سکتے ہیں, احتیاطی تدابیر کے ساتھ SOPs کا خیال رکھتے ہوئے قربانی کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے مارکیٹ میں نہیں جانا چاہیے اور وہاں رش بہت ہے تو بالکل احتیاط کریں. آپ آن لائن بھی خرید سکتے ہیں. آن لائن یوں خرید سکتے ہیں کہ آپ نے لے لیا اور گھر پر پہنچا, اور گھر پہ پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھ لیا, یا جہاں چھوٹی چھوٹی منڈیاں ہوں جہاں 20-20 25-25 جانور ہوں تو وہاں جایا جا سکتا ہے. بہت بڑی رش والی جگہ پہ نہ جائیں لیکن قربانی ضرور کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نہیں چاہ رہے کہ میں جاؤں اور جانور لاؤں اور باندھوں اور اس کو سب جو ٹیک کیئر میں ہر سال کر سکتا ہوں وہ کروں, تو جو لوگ اجتماعی قربانی کرتے ہیں تو وہاں آپ اپنے پورے ایک جانور کی رقم دے دیں اور وہ لوگ سب اہتمام ساری چیزیں کر لیں گے. خود نہ کر سکیں تو کروا لیں, لیکن یہ نہ ہو کہ اس وجہ سے آپ قربانی ہی نہ کریں, یہ درست نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ قربانی کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا, اللہ کا نام لینا شرط ہے. اگر بھول سے رہ جائے تو قربانی ہو جائے گی جبکہ کاٹنے والا مسلمان ہو.
ذبح کرنے والا مسلمان ہو اور بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہے، لہٰذا قربانی ہو جائے گی. اور اگر کاٹنے والا مسلمان نہ ہو تو اگرچہ بسم اللہ پڑھے مگر وہ جانور حلال نہیں ہوگا. واللہ تعالی. جیسے ریحان بھائی کا تھا کہ بھائی اصال ثواب کی نیت سے، اب مجھ پر بھی قربانی جو ہے وہ واجب ہے، اور میں اپنی قربانی کروں گا یا میں اپنے فوت شدگان کی پہلے قربانی کروں گا؟ نہیں، سب سے پہلے وہ اپنی قربانی کرے گا، کیونکہ جو فوت شدگان ہیں ان کو تو ایصال ثواب ایک نفلی کام ہے. جو پہلے چیز فرض اور واجب ہے اس کو پورا کرے. زندہ کے لیے بھی خود بھی وہی صورت رہے گی؟ جی ہاں، زندہ کے لیے بھی یہی ہے کہ پہلے وہ اپنی قربانی کرے، پھر اس کے بعد اگر اللہ نے اس کو دیا ہے تو اپنی گھر والی کی طرف سے، اپنے پیرنٹس کی طرف سے، سب کی طرف سے کرے قربانی. جی ارسلان بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا کوشچن کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ نے بتایا کہ جانور فربا ہونا چاہیے، تو بھائیوں کے ساتھ جو ملا کے ہم جانور لے کے آتے ہیں اور اس میں میں مطلب میری یہ ہے کہ میں 2 حصے لے لیتا ہوں. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پوری گاہ لے کے آ جاؤں جس میں اولیاء اللہ کے نام لے سکوں، اپنے مرشد کا نام لے سکوں، اور اس کی رینج اس طرح بن رہی ہو کہ جانور کچھ بہتر ہو، تو کیا کہتے ہیں کہ کس میں لینا بہتر ہے؟ کہ اپنے ہی 2 نام اس طرح کر لینا چاہیے، یا میں اس نارمل جانور لے آؤں جو اتنا فربا نہ ہو اور جس میں اپنے مرشد کا نام لے لوں اور اولیاء اللہ کا نام لے لوں؟ ہاں دیکھیں، اگر آپ دوسرا جانور لائیں گے تو اس میں آپ کو گوشت زیادہ ملے گا اور غریبوں کا زیادہ بھلا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑے جانور میں 2 حصے ہوں اور ایک نارمل جانور جو ہوتا ہے کہ ایوریج جانور ہو جس میں آپ کو 7 حصے ملیں تو یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں جو گوشت بھی ہوگا وہ ایک مناسب ہوگا، ایک اچھا ہوگا جو قابل استعمال ہوگا. تو بہت بڑا جانور عام طور پر جو ہے وہ نہیں پسند کیا جاتا. خوبصورت ہو، فربا سے مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں خوبصورت ہو اور فربا ہو، نہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بہت بڑی قد و قامت کا اور بڑی عمر کا ہو. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر، میں نے بہت لیٹ جوائن کیا تو میں شاید کچھ 2 سوال پوچھوں گا، ہو سکتا ہے آپ نے اس کا جواب دے دیا ہو تو مجھے معذرت کے ساتھ. پہلا سوال میرا یہ تھا کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کسائی جو ہوتے ہیں نا وہ زبردستی جسے کہتے ہیں نا وہ اس میں سے حصہ لے لیتے ہیں گوشت کا، ہمارا دل نہیں ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک تو یہ کرتے ہیں پاکستان میں، یہ نارمل ہے، اور میرا اس بات پہ ہمیشہ مطلب گھر والوں سے بھی ہوتا ہے کہ بھائی آپ ان کو کیوں دے رہے ہو، غریب کو دو. تو ایک تو یہ بتا، دوسرا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جیسے میں ہوں، میں اپنے بھائی کے نام کی کرتا ہوں یا اپنے بھتیجے کے نام کی کرتا ہوں یا میں اپنے بھانجے بھتیجوں کے نام کی کرتا ہوں، اگر میں ان کو کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد اگر وہ دوبارہ ان کے پاس کوئی اتنی پوزیشن ہوتی ہے کہ وہ اپنا کر سکیں تو کیا ان کو پہلے اپنا کرنا پڑے گا یا وہ اپنے والدین کے نام پہ کر سکے جو مر چکے ہیں؟ سمجھ رہے پوائنٹ؟ جی پہلی بات تو یہ کہ زبردستی تو وہ اگر کرتے ہیں تو یہ بری بات ہے اور ان کا سوال کرنا ہے، اور سوال کرنا جائز نہیں ہے، مانگنا. ہاں اگر آپ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے دینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے غریب ہی کو دینا ہے. غریب کو بھی دیا جا سکتا ہے، امیر کو بھی دیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے رشتہ داروں میں بھی دیا جا سکتا ہے، اپنے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے. تو دینے میں حرج نہیں ہے، دے دیا جائے، خوش دلی کے ساتھ دے دیں گے تو انشاءاللہ صدقے کا ثواب ہی ملے گا، اور صدقہ امیر اور غریب دونوں کو لگ سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے اپنے بھتیجوں کی طرف سے اگر قربانی کر لی تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان پر قربانی واجب تھی یا نہیں تھی. اگر ان پر قربانی واجب تھی اور آپ نے کر لی تو ان کا واجب ادا ہو گیا، جبکہ ان کی اجازت سے کی ہو یا ان کو انفارم کر کے کی ہو. اور اگر ان پر قربانی واجب نہیں تھی اور آپ نے کی تو وہ نفل ہوئی، اور اس کے بعد اگر ان کے پاس پیسہ آیا اور تو اب قربانی ان پر واجب ہو گئی، لہٰذا ان کو دوبارہ قربانی کرنی ہوگی، پہلے اپنی جانب سے اپنا واجب ادا کرنا ہوگا. اللہ تعالی اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال بھائی سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اگر یہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ بہت ٹائم سے میں نے قربانی نہیں کی ہے اور میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، ایک غریب انسان ہے، تو اس کو اماؤنٹ دینا تاکہ وہ قربانی کر لے، تو کیا یہ جائز ہے؟ اور اس صورت میں کیا اس کا واجب ادا ہوگا یا یہ نفل ہوگا؟ بالکل اس طریقے سے کرنا جائز بھی ہے، بلکہ اچھا ہے. اور کسی کو پورا اماؤنٹ کر دے دینا اور وہ پورے اماؤنٹ کی قربانی کر لے، اور اس میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ اچھا ہے. گوشت دینے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ پورا بکرا دے دیا جائے تاکہ اس کے گھر میں بھی خوشیاں پہنچے اور آپ کی قربانی بھی ہو جائے گی. اگر تو کنفرم ہو گیا کہ اس نے جانور لے لیا ہے
اور جانور ذبح کیا ہے تو آپ کی قربانی ہو گئی. تو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی پچھلے سال بھی یہ ترغیب دلائی تھی اور اس بار بھی امید ہے کہ اس پر بات ہوگی کہ آپ کو اگر اللہ نے نوازا ہے تو آپ جانور لے کر یا جانور کی قیمت غربا میں دیں کہ وہ اس سے جانور بھی لیں اور اس کی کٹائی کی قیمت بھی دیں اور اس کے چارے کے پیسے بھی دیں, تو انشاءاللہ ان کے گھروں میں خوشیاں داخل ہوں گی, تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نوازے گا. تو یوں آپ کی قربانی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی ایاز بھائی آخری سوال پھر دعا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہے وہی قربانی کے لیے بھی صاحب نصاب ہے؟ نہیں, یہی تو میں نے بتایا کہ جو صدقہ فطر کے لیے صاحب نصاب ہے وہ قربانی کے لیے صاحب نصاب ہے. زکوٰۃ کا کرائٹیریا اور ہے, صدقہ فطر کا کرائٹیریا اور ہے. اچھا نہیں, وہ 1200 درہم کی جو بات آپ نے کی کہ اس وقت اگر اتنے پیسے ہیں, جو 1200 درہم کی جو آپ نے بات کی, جی 1200 درہم ہو یا 1200 درہم کا اضافی سامان ہو, اس پر قربانی واجب ہے. تو زکوٰۃ کا بھی تو یہی نصاب تھا نا. زکوٰۃ میں یہ نہیں ہے کہ سامان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. یہاں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سامان بھی ہے, ایک سے زیادہ گھر بھی ہے, ایک سے زیادہ جوتے بھی ہیں, تو وہ سب بھی کاؤنٹ ہو رہے ہیں. زکوٰۃ میں یہ سب کہاں کاؤنٹ ہوتا ہے؟ زکوٰۃ میں تو صرف روپیہ پیسہ مال تجارت. ہاں, لیکن اگر روپیہ پیسہ اتنی مالیت کا اگر سامان بھی ہے تو بھی زکوٰۃ, اگر ایکسٹرا سامان ہے جو ضرورت کے علاوہ ہے, اس پر سامان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. ہاں, اس کی وجہ سے وہ شخص شرعی فقیر نہیں رہتا, اور وہ شرعی فقیر نہیں رہتا تو وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا. سامان پر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے وہ لینے کے اعتبار سے ہے کہ زکوٰۃ کون لے سکتا ہے. تو زکوٰۃ وہ لے سکتا ہے کہ جس کے پاس اتنی مالیت کی چیزیں بھی نہ ہوں. جی نوید بھائی کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا مدینہ, سن رہا ہوں. آپ نے دو باتیں عرض کرنی ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے بتایا کہ جس پہ فطرہ جس پہ واجب ہوگا اس پہ قربانی واجب ہوگی, اور فطرے کے حوالے سے یہ واللہ اعلم میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں, فطرے کے حوالے سے یہ کہ گھر میں جتنے افراد ہوں گے, چاہے وہ بالغ ہوں نابالغ ہوں, سب کے نام کا فطرہ جاتا ہے, اور وہ دو سیر آٹا. ہاں, میں نے اسی وقت جب میں نے یہ بات عرض کری اسی وقت میں نے بتایا تھا کہ اس میں ایک ہی بات ہے کہ صدقہ فطر نابالغ کی طرف سے دینا ہوتا ہے, قربانی نابالغ کی طرف سے واجب نہیں ہے. جی وہ تو پھر آپ نے کہا جو جب 20 درہم کا فطرہ دے سکتے ہیں قربانی کریں, وہ تو صرف 20 درہم ہے, قربانی تو پھر 2000 درہم کی پڑ رہی ہے. تو نہیں 2000 درہم کی نہیں, 200 درہم کی ہے بھائی, کیا ہو گیا؟ حصہ 200 درہم, سوری 200 درہم, 270 کا حصہ. اچھا, یہ ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ دعوت اسلامی کے حوالے سے جو اجتماعی قربانی کے میسیجز آتے ہیں, جو آ رہے ہیں, اس پہ توجہ اگر دلائی جائے, یا ہر ایک کی مرضی ہے, جو جہاں چاہے قربانی کرے. نہیں تو یہاں پہ اس کے لیے کوئی, کیونکہ جو کانٹیکٹ اس میں آیا ہے وہ UK کا ہے, تو کیا امارات میں ایسا کوئی؟ میں یہی عرض کروں گا نا کہ ہر ایک با اختیار ہے اس حوالے سے, جو جہاں چاہے کرے, جس کا جہاں دل مطمئن ہو وہاں کرے. عرب امارات میں کرے, اپنے گھر میں کرے, اپنے رشتہ داروں میں کرے, اپنے دوست احباب میں کرے, کسی آرگنائزیشن میں کرے, جہاں چاہے کرے. ماشاءاللہ انیس بھائی بھی موجود ہیں اور عرفان بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ. ایک آخری بات میں جو رہ گئی تھی بات کرنے سے, صدقہ فطر کی جو بات کری انہوں نے کہ صدقہ فطر وہ نابالغ کی طرف سے باپ کو دینا ہوتا ہے, اور قربانی جو ہے وہ نہیں دینی, قربانی نابالغ کی طرف سے واجب نہیں ہے, کرے گا تو اجر پائے گا. تو کرنی چاہیے, اگر اللہ نے نوازا ہے تو بالکل کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ